क्लास मुतालिया पाकिस्तान में तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम बाब नंबर 2 है आपका। उसका सवाल नंबर 8 आज हम डिस्कस करेंगे। 1962 के आइन की नुमाया खसूसियात लिखें। सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि आइन किसको कहते हैं, आइन क्या चीज़ है। आइन जो है वो बुनियादी असूलों का मजमूआ है, मतलब जो बेसिक रूल्स हैं जिसके तहत मुल्क जो है उसको आपने एडमिनिस्ट्रेट करना है, वो आपका आइन है। बुनियादी असूलों का मजमूआ है जिससे किसी मुल्क का नज़्म व नस्क चलाया जाता है, उसे आइन कहते हैं या दस्तूर कहते हैं। आइन किसी भी रियासत का बुनियादी और आला तरीन कानून होता है जिसके बगैर रियासत का तस्वुर मुमकिन नहीं। अब किसी भी जगह पर रहने के लिए, किसी कंट्री में रहने के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं जिसको फॉलो करना हर फ़र्द के लिए ज़रूरी होता है, वरना वो जंगल का कानून होगा, वो जंगल होगा जहाँ पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं होंगे। एक कामयाब और बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो कि अप्लाई होते हैं और हमें उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहिए ताकि हम स्मूथ लाइफ स्पेंड कर सकें। अब आज का जो सवाल है आपका वो 1962 के आइन के बारे में है। आपको पता है क़याम पाकिस्तान के बाद 1935 का इंडियन एक्ट ही चलाया गया जो कि अंग्रेज़ का बनाया गया था। उसमें कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ तरामीम कर दी गई और जब तक हमारे अपने मुल्क पाकिस्तान का आइन नहीं बन गया उसी आइन के तहत काम किया जाता रहा। फिर 1956 में हमारे मुल्क का आइन बन गया, लेकिन वो भी मौजूदा उस वक्त के जो हालात थे और तकाज़े थे उनको पूरा नहीं कर रहा था। तकरीबन 2.5 साल के अरसे में वो आइन तैयार हुआ था, लेकिन कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर उस आइन को मनसूख कर दिया गया। उसके बाद 1962 का आइन बनाया गया। उसकी क्या खसूसियात थी और ये किसने बनाया, उसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। जनरल अयूब खान के दौर में ये आइन बनाया गया। जनरल अयूब खान ने मुल्क के लिए नया आइन बनाने के लिए एक दस्तूरी कमीशन कायम किया। दस्तूर मतलब आइन। दस्तूरी कमीशन अफराद का ग्रुप जो कि आइन बनाने का काम करेगा, वो दस्तूरी कमीशन है। अब इस कमीशन ने अपनी सिफारिशात 1961 में सदर को पेश की। सदर ने इन सिफारिशात में अपनी मर्ज़ी की तरमीम के बाद पाकिस्तान के लिए एक नया आइन तैयार किया जिसे 8 जून 1962 को नाफिज किया गया। इसके नुमाया खदोखाल दर्ज झैल हैं। अब इसके क्या फ़ीचर्स हैं वो हम पढ़ेंगे। नंबर 1 है तहरीरी आइन। तहरीर में लिखा हुआ, ये लिखा हुआ आइन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। 1962 का आइन 250 दफ़ात, 5 गोशवारों, 8 तरामीम और मार्शल लॉ के 31 ज़वाबित पर मुश्तमिल एक तहरीरी आइन था। इसे 12 हिस्सों में तकसीम किया गया था। बच्चों, आप लोगों ने ये जितनी भी इसमें फिगर्स जितने भी दिए गए हैं उसको अच्छे से याद करना है। हो सकता है कि इसमें से आपसे कोई ब्लैंक्स पूछ ली जाए या कुछ शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे पूछ लिया जाए। सेकंड पॉइंट है वफाकी आइन। 1962 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान 2 सूबों पर मुश्तमिल वफाक था। वफाक होता है मरकज़। मरकज़ के तहत जब मुल्क कंट्रोल हो रहा हो तो उसको कहते हैं ये वफाकी निज़ाम है। ठीक है। कौमी असम्बली में दोनों सूबे उसमें कौन से थे? मशरक़ी पाकिस्तान एक सूबा और मगरबी पाकिस्तान एक सूबा। मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान को उस वक्त यकसा नुमाइंदगी दी गई थी, मतलब एक जैसी सीट्स दी गई थी। इंतखाबी इदारे में भी दोनों सूबों के नुमाइंदों की तादाद यकसा यानी 40-40 हज़ार थी। वेरी क्लियर। आइन में मरकज़ी हुकूमत के इख्तियारात की वजाहत की गई। बाकी मानदा इख्तियारात सूबों को अता किए गए। मतलब आइन के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मरकज़ी गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, उसके इख्तियारात को एक्सप्लेन कर दिया गया और उसके साथ साथ जो सूबों को इख्तियारात दिए गए थे उसके बारे में भी उसमें बता दिया गया। थर्ड पॉइंट है सदारती आइन। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि सदर अयूब खान जो थे
صدارتی نظام کو پسند کرتے تھے، اس لیے انہوں نے اس آئین میں بھی صدارتی آئین کا تجربہ کیا۔ اس آئین کے تحت صدارتی طرز حکومت کا تجربہ کیا گیا، کیونکہ اس میں صدر کو وسیع اختیارات حاصل ہوتے ہیں اور وہ خود جو ہیں صدر ایوب خان صدر کے عہدے پر تھے، جنرل ایوب خان، اس لیے انہوں نے آئین بھی صدارتی ہی بنایا۔ صدر سربراہ مملکت اور سربراہ حکومت بھی تھا، مطلب مملکت کا سربراہ بھی اور حکومت کا سربراہ بھی، دونوں چیزوں کو کمانڈ کرنے کے لیے صدر کا عہدہ ہی تھا، جس کا انتخاب اب صدر الیکٹ کیسے ہوگا؟ بنیادی جمہوریتوں والا کوشچن آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، جس کا انتخاب بنیادی جمہوریتوں کے 80,000 اراکین پر مشتمل انتخابی ادارہ 5 سال کے لیے کرتا تھا۔ اب بنیادی جمہوریتوں میں جو 80,000 اراکین منتخب ہوئے تھے، انہوں نے ہی صدر کے لیے ووٹ کاسٹ کرنا تھا کہ وہ صدر کو الیکٹ کریں گے۔ تمام انتظامی اختیارات کا محور صدر تھا۔ محور مین مرکز، اس کو قانون سازی کے وسیع اختیارات تفویض کیے گئے تھے۔ تفویض مین عطا کر دینا، دے دینا۔ قانون سازی کے جتنے بھی اختیارات تھے، جو بھی قانون بننے تھے، وہ صدر کے انڈر تھے۔ کابینہ کے ارکان قومی اسمبلی کے بجائے صدر کے سامنے جواب دہ تھے۔ کابینہ کے جتنے بھی اراکین تھے، ممبرز تھے کیبنٹ کے، وہ صدر کو جواب دہ ہوتے تھے۔ کابینہ کے جتنے بھی اراکین تھے وہ قومی اسمبلی کو نہیں بلکہ صدر کو آنسریبل تھے، صدر کے سامنے انہوں نے ہر بات کی جواب دہی دینی تھی۔ کلیدی اسامیوں کے لیے تمام تقرریاں صدر کے ہاتھ میں تھیں۔ جتنی بھی امپورٹنٹ پوسٹنگ تھی وہ تمام کی تمام صدر نے ہی کرنی تھی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے استوار آئین، ریجڈ کانسٹیٹیوشن۔ اس آئین کے تحت قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت آئین میں ترمیم کر سکتی تھی۔ مطلب اگر آپ نے آئین میں کچھ امینڈ کرنا ہے، کچھ چینجز لانی ہے، تو اس کے لیے آپ کی جو تعداد ہے وہ 2/3 ہونی چاہیے، لیکن اس ترمیم کے مؤثر ہونے کے لیے صدر مملکت کی منظوری لازمی قرار دی گئی۔ اب یہاں پہ بھی صدر جو ہیں وہ سپر پاور ہیں، اگر کچھ امینڈمنٹ چاہ رہے ہیں، کچھ تبدیلی عوام جو ہے چاہ رہی ہے اور قومی اسمبلی اس کو منظور کرنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے بھی صدر اس کو اپروو کریں گے، اس کا اپروول دیں گے تو وہ ترمیم ہو پائے گی مؤثر، ادروائز نہیں۔ پھر ہے یک ایوانی مقننہ۔ 1956 کے آئین کی طرح 1962 کے آئین میں بھی یک ایوانی مقننہ ترتیب دی گئی۔ یک ایوانی مین ایک ایوان والی مقننہ، قانون بنانے والا ادارہ، ایک ایوان والی مقننہ ترتیب دی گئی، جسے قومی اسمبلی کا نام دیا گیا، جس کو بالواسطہ انتخاب کے ذریعے انتخابی ادارہ 5 سال کے لیے منتخب کرتا تھا۔ اس میں دونوں صوبوں کو مساوی نمائندگی حاصل تھی۔ قومی اسمبلی جو ہے وہ یک ایوانی مقننہ تھی اور اس الیکشن کے ذریعے انتخابی ادارہ 5 سال کے لیے قومی اسمبلی کے ممبرز کو الیکٹ کر لیتا تھا۔ اب اس میں بھی دونوں صوبے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان دونوں کو ایک ہی جیسی نمائندگی دی گئی تھی، مطلب ایک جتنی سیٹس دی گئی تھیں۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے واحد شہریت، سنگل سٹیزن شپ، ایک ہی شہریت کا اصول اپنایا جائے گا۔ 1956 کے آئین کی طرح 1962 کے آئین میں بھی واحد شہریت کا اصول اپنایا گیا۔ پاکستان کے تمام شہری صرف پاکستان کے شہری تھے، مشرقی پاکستان یا مغربی پاکستان کے شہری نہیں تھے، بلکہ صرف اور صرف وہ پاکستانی تھے۔ پوائنٹ 7 ہے بنیادی حقوق۔ آئین میں بنیادی حقوق شامل کیے گئے اور ان کے تحفظ کی ضمانت بھی فراہم کی گئی۔ بنیادی حقوق کیا ہیں؟ انسان کے پاس کھانے کے لیے خوراک ہو، رہائش کے لیے مکان ہو اور پہننے کے لیے لباس ہو، یہ انسان کے بنیادی حقوق ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں جتنے بھی بینگ اے مسلم اس کے لیے رائٹس ہیں وہ اس کو ملنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب آئین میں بنیادی شہری حقوق شامل کیے گئے اور ان کے تحفظ کی ضمانت بھی فراہم کی گئی کہ ہر فرد جو ہے آئین کے تحت جن حقوق کا وہ پاسدار ہے، جو حقوق وہ چاہتا ہے، وہ اس کو ملیں گے۔ ان حقوق کے منافی کوئی قانون سازی ممکن نہ تھی۔ منافی مین خلاف۔ اب جو حقوق تھے اگر اس کے اکارڈنگ کوئی قانون بن رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں
تو پھر وہ قانون بنے گا ہی نہیں۔ حکومت کا کوئی شعبہ بنیادی حقوق کے خلاف اقدام نہیں کر سکتا تھا۔ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کرنا ممکن نہیں تھا۔ اہم ترین بنیادی حقوق میں تحریر و تقریر کی آزادی، مطلب آپ اگر کچھ لکھنا چاہ رہے ہیں، کچھ پبلش کروانا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کا رائٹ ہے، اور آپ کوئی عوامی مجمع میں تقریر کرنا چاہ رہے ہیں کسی ٹاپک کو لے کر تو یہ بھی آپ کا رائٹ ہے۔ اجتماع و انجمن سازی، اجتماع و انجمن سازی مطلب آپ کوئی تنظیم بنانا چاہ رہے ہیں، مذہبی آزادی ہے آپ کو، اور جان و مال کا تحفظ، یہ سب کچھ بنیادی حقوق میں ہے، اور یہ 1962 کے آئین میں سب کا سب شامل تھا۔ بچوں آج آپ لوگ اتنا ہی دیکھیں، اس کو یاد کریں، اور امپورٹنٹ جو اس میں ورڈز ہیں جیسے 80,000 اراکین ہو گیا، اور اس طرح سے 2/3 اکثریت ہو گیا، یا کہ معنی مقننہ ترتیب دی گئی، ادارہ 5 سال کے لیے منتخب کرتا تھا، اس طرح کے جو ورڈز ہیں یہ آپ نے ضرور ہائی لائٹ کرنے ہیں، اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے یاد بھی کرنا ہے۔ اب نیکسٹ جو ہے جی بیٹا، نیکسٹ پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر 9، اسلامی مشاورتی کونسل۔ صدر پاکستان گورنروں، مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں کو قانونی معاملات میں مشورے دینے کے لیے ایک اسلامی مشاورتی کونسل تشکیل دی جائے گی۔ یہ 1962 کے آئین میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک یہ والا ادارہ اسلامی مشاورتی کونسل یہ بھی بنایا جائے گا۔ کیوں بنایا جائے گا؟ تاکہ قانون سازی اسلام کے مطابق ممکن ہو اور موجودہ قوانین کو اسلام کے مطابق ڈھالا جا سکے۔ اسلام کے نام پہ پاکستان حاصل کیا گیا تھا، اس لیے یہاں پر ایسے قوانین بنانا ضروری تھے جو اکارڈنگ ٹو اسلام ہوں۔ اسلامی مشاورتی کونسل عملاً ایک بے اختیار ادارہ تھی، مطلب اس کے پاس کوئی اتنے وسیع اختیارات نہیں تھے، اس کی رائے کی حیثیت صرف مشاورتی تھی، مطلب وہ صرف مشورہ دے سکتی تھی، حکومت اس کو قبول کرنے کی پابند نہ تھی، ضروری نہیں تھا کہ جو مشورہ یہ کونسل دے گی گورنمنٹ اس کو قبول کر لے گی یا اس کو پسند کر لے گی۔ نیکسٹ آپ کا پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر 10، قومی زبانیں۔ اب 2 صوبے تھے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، تو یہاں پر لوگ مختلف زبانیں بولتے تھے، اس لیے یہاں پر قومی زبانیں بھی دونوں زبانوں کو ہی قومی زبانوں کی حیثیت دے دی گئی۔ اردو اور بنگالی دونوں کو قومی زبانوں کی حیثیت دے دی گئی، لیکن انگریزی کو اس وقت تک سرکاری زبان کی حیثیت حاصل رہے گی جب تک قومی زبانیں دفتری حیثیت اختیار نہیں کر لیتی۔ اب یہاں پر انگریزی جو ہے اس کو مین لینگویج قرار دیا گیا کہ اس کو سرکاری زبان کا رتبہ دیا گیا اس وقت تک جب تک کہ قومی زبانیں اردو اور بنگالی دفتری حیثیت اختیار نہیں کر لیتی۔ پوائنٹ نمبر 11 ہے بالواسطہ جمہوریت، انڈائریکٹ ڈیموکریسی۔ براہ راست انتخاب کا طریقہ ختم کر کے بالواسطہ جمہوریت کا نیا نظام رائج کیا گیا۔ اس نظام کو بنیادی جمہوریتوں کا نام دیا گیا۔ اب ڈائریکٹ جو الیکشن ہوتا تھا اس کو ختم کر دیا گیا، اور اس کی جگہ پہ انڈائریکٹ الیکشن جو ہے وہ ہوا۔ براہ راست انتخاب کا طریقہ ختم کر کے بالواسطہ جمہوریت کا نیا نظام رائج کیا گیا۔ وہی جو 80,000 اراکین تھے انہوں نے ہی صدر کو چوز کر لینا تھا۔ صدر، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی دونوں اسمبلیوں کے انتخاب کے لیے ایک انتخابی ادارہ قائم کیا گیا جس کے ارکان کی تعداد 80,000 تھی۔ ان کو عوام منتخب کرتے تھے۔ یہ ارکان دونوں صوبوں سے یکساں تعداد میں لیے جاتے تھے۔ اب صوبہ مشرقی پاکستان جو ہے ادھر سے بھی اور مغربی پاکستان سے بھی ایک ہی جتنے افراد کو چنا جاتا تھا۔ 1962 کا جو آئین ہے بچوں یہ بھی ناکام ہو گیا۔ اب اس کی ناکامی کیا ہے؟ صدر جنرل محمد ایوب خان نے تقریباً 10 سال حکومت کی، پاکستان پہ 10 سال صدر ایوب نے حکومت کی، اور ان کے دور میں کئی اصلاحات نافذ ہوئیں، کافی ریفارمز جو ہیں وہ ان کے دور حکومت میں لائی گئیں، اور ملک نے صنعتی میدان میں کافی ترقی کی۔ یہاں پر جتنا بھی انڈسٹریل ورک تھا وہ ہوا۔ جنرل ایوب خان کی آمرانہ حکومت کے خلاف عوام نے زبردست تحریک چلائی، کیونکہ یہ خود سے الیکٹ ہوئے تھے، اس لیے عوام جو ہے وہ اب عوام میں یہ اپنی پسندیدگی کو کھو چکے تھے، اور حالات جو ہیں ان کے کنٹرول سے باہر ہونے لگے۔ آئین کی روح سے تمام اختیارات صدر پاکستان کے پاس تھے۔ صدر جو ہے وہ تمام اختیارات کا مالک